अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुश आमदीद। पेश खिदमत है फास्ट एक्शन। उन दोनों ने अपने सांस रोक लिए, लेकिन कब तक? धुएं की मिकदार लम्हा बलम्हा बढ़ती चली जा रही थी। सफ्दर ने बड़ी फुर्ती से जेब में हाथ डालकर B3 ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया और दूसरे लम्हे उसके मुंह से सिर्फ दो निकल सके, रेस्टोरेंट, खतरा। और फिर वो बेहोश होकर गिर गया। कैप्टन शील भी उसके बाद लहराता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। वो भी बेहोश हो चुका था। मैकानगर जो बड़े मुतमईन अंदाज में बैठा उन दोनों को बेहोश होते देख रहा था। उनके नीचे गिरते ही उसने मेज़ के किनारे पर लगा हुआ एक बटन ऑफ कर दिया और कमरे में भरा हुआ धुआं तेज़ी से छटने लगा। जब धुआं बिल्कुल गायब हो गया तो मैकानगर ने एक और बटन दबाया और शीशे की दीवार सरर की आवाज़ से छत में गायब हो गई और उसके साथ ही दरवाजे पर आने वाली दीवार भी गायब हो गई। अब वो पहले वाला आम दफ्तर लग रहा था। अलबत्ता मेज़ की दूसरी तरफ सफ्दर और कैप्टन शील बेहोश पड़े हुए थे। मैकानगर ने मेज़ पर पड़े हुए एक एंटर काम का बटन दबा दिया। जो स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। जोनी, 4 आदमी दफ्तर में भेजो, ये दोनों आने वाले बेहोश पड़े हुए हैं, उन्हें उठाकर डार्क रूम में पहुंचाना है। मैकानगर ने स्पार्ट लहजे में कहा और बटन ऑफ कर दिया। 5 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। मैकानगर ने मेज़ के किनारे पर निगाह लगा हुआ एक बटन दबाते हुए कहा और उसके साथ ही दरवाज़ा खुला और 4 कवीकल वुंडे टाइप आदमी अंदर दाखिल हुए। उन दोनों की तलाशी लो और तमाम सामान मेज़ पर रख दो। इनकी घड़ियां वगैरह भी उतार लो। मैकानगर ने इन 4 कवि हैकल आदमियों से मुखातिब होकर कहा और आने वालों में से 2 अफराद तेज़ी से झुककर सफ्दर और कैप्टन शील की जेबों की तलाशी लेने में मसरूफ़ हो गए और फिर उन्होंने रिवाल्वर, बटवे और दूसरा सामान जिसमें B3 ट्रांसमीटर भी शामिल था मैकानगर के सामने मेज़ पर रख दिया। मैकानगर B3 ट्रांसमीटर देखकर चौंक पड़ा। उसने तेज़ी से वो ट्रांसमीटर उठाया तो उस पर सब्ज़ रंग का एक नुक्ता चमक रहा था और हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैकानगर ने ट्रांसमीटर कान से लगा लिया। सफ्दर, तुम बोल क्यों नहीं रहे? ओवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा बेहद ग्रह था। सफ्दर स्पीकिंग ओवर, अचानक मैकानगर ने कहा और उसका लहजा हैरत अंगेज़ तौर पर बदल गया। अब वो बिल्कुल सफ्दर के लहजे में बात कर रहा था, चूँकि B3 ट्रांसमीटर उसके सामने सफ्दर की जेब से निकला था और सफ्दर ही उसके साथ मुसलसल गुफ्तगू कर रहा था, इसलिए मैकानगर समझ गया कि यही सफ्दर होगा। क्या रिपोर्ट है? ओवर। दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया। स्टार ब्रदर्स यहाँ नहीं आए बॉस। ओवर। मैकानगर ने बड़ी जहानत से ऐसा जवाब दिया कि X2 को शक तक न पड़ सका। और फिर वो कहाँ गायब हो गए? चूँकि इस रुके पर इसी रेस्टोरेंट का पता था, इसलिए वो यकीनन यहाँ राब्ता कायम करेंगे। तुम यहाँ की भरपूर निगरानी करो। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। जी बेहतर। ओवर। वो जानबूझकर कम से कम अल्फाज बोल रहा था ताकि दूसरी तरफ से बोलने वाले को शक न पड़ सके। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और मैकानगर ने बटन ऑफ कर दिया। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट दौड़ने लगी थी। इन्हें उठाकर डार्क रूम में ले चलो और तरकीब नंबर 2 इस्तेमाल करो, मैं आ रहा हूँ। मैकानगर ने खामोश खड़े हुए 4 गुंडों से कहा और उनमें से 2 गुंडों ने झुककर सफ्दर और कैप्टन शील को उठाकर कांधे पर लाद लिया, जबकि बाकी 2 ने उन्हें सहारा दिया और फिर वो चारों कमरे से बाहर निकलते चले गए और दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होने पर मैकानगर तेज़ी से उठा और फिर करीब मौजूद अलमारी खोलकर उसने एक बड़ा सा ट्रांसमीटर निकाल लिया। ट्रांसमीटर उसने मेज़ पर रखा और उसके डायल तेज़ी से घुमाने शुरू कर दिए। अपनी मर्ज़ी की फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद उसने एक बटन दबाया तो ट्रांसमीटर में से साएँ साएँ की तेज़ आवाज़ें निकलने लगीं और फिर चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर पर एक सब्ज़ रंग का बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगा। मैकानगर ने फुर्ती से एक सुरख रंग का बटन ऑन कर दिया। मैकानगर स्पीकिंग फ्रॉम पाकिशा। ओवर। बटन दबाते ही मैकानगर ने कहा, उसका लहजा मुदमाना था कि स्पीकिंग ओवर। दूसरी तरफ से एक भराई हुई आवाज़ सुनाई दी। बॉस, अभी चंद लम्हे पहले 2 मुकामी आदमी मेरे पास आए। उनके पास आपका रुका था, मेरे नाम जिसमें लिखा हुआ है कि मैं इनसे भरपूर ताउन करूं। ओवर। मैकानगर ने कहा, मेरा रुका? नहीं, मैंने किसी को कोई रुका नहीं दिया। ओवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा क्रख्त हो गया। मैं रुका देखते ही समझ गया था, क्योंकि आपके रुका के कोने पर मेरा महसूस नंबर दर्ज होता है, जो कि मौजूद ना था। ओवर। मैकानगर ने मुदमाना लहजे में जवाब दिया, मगर वो लोग कौन हैं जो मेरा जाली रुका तुम्हारे पास लेकर आए हैं और क्या चाहते हैं? ओवर। के एक लहजे में हैरत नुमाया थी। बॉस, वो दोनों कह रहे थे कि स्टार ब्रदर्स यहाँ मेरे पास आए हैं और वो उनकी तलाश में आए थे। ओवर। मैकानगर ने जवाब देते हुए कहा, स्टार ब्रदर्स? क्या कह रहे हो? स्टार ब्रदर्स पाकिशा कैसे पहुँच गए? वो तो पिछले दिनों करमान में थे। ओवर। के लहजे में शदीद हैरत थी। आने वालों की गुफ्तगू से यही पता चला है कि स्टार ब्रदर्स वाकई यहाँ मौजूद हैं और जहाँ तक मैंने आइडिया लगाया है, आने वाले दोनों मुकामी सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं। ओवर।
میکانگر نے جواب دیا، اوہ اگر اسٹار برادرز وہاں پہنچ گئے ہیں اور سیکرٹ سروس ان کے تعاقب میں ہے تو پھر تم خود بھی میدان میں اتر آؤ اور اگر ہو سکے تو ان اسٹار برادرز کا خاتمہ کر دو، اوور۔ کے نے تحکمانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بوس، میں پھر بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن اس طرح میری پوزیشن سیکرٹ سروس کی نظر میں آ گئی ہے، اوور۔ میکانگر نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، تمہارے خلاف وہ کیا ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم ان سے تعاون کرو تو وہ تمہارے مشکور ہوں گے اور اس طرح تم دونوں مل کر اسٹار برادرز کو گھیر سکتے ہو، اوور۔ کے نے جواب دیا، ٹھیک ہے بوس، میں سمجھ گیا ہوں، اسٹار برادرز اگر واقعی اس ملک میں ہے پھر وہ سیکرٹ سروس کے بس کا روگ نہیں ہے، مجھے خود ہی ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اوور۔ میکانگر نے کہا، لیکن ہوشیار رہنا، یہ دونوں انتہائی تیزی سے کام کرنے والے ہیں، سنو ایسا نہ ہو کہ تم خود ان کے ہاتھوں مارے جاؤ، اوور۔ کے نے کہا، آپ بے فکر رہیں بوس، میکانگر نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، میں اس کے مشن کا بھی پتہ لگا لوں گا، اگر کوئی مفت بخش مشن ہے تو میں خود اس مشن کو اپنے لیے پورا کروں گا، اوور۔ میکانگر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تم ڈبل گیم کھیلو، سیکرٹ سروس سے تعاون کر کے انہیں ڈاج میں رکھو اور اسٹار برادرز کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اپنا خود کا مشن بھی حاصل کر لو، اوور۔ کے نے اس کی تجویز کو منظور کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں آپ کے حالات سے مطلع کرتا رہوں گا، اوور۔ راہداری سے ہوتا ہوا وہ ہال میں پہنچا اور پھر وہاں سے وہ مین گیٹ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ مین گیٹ سے نکل کر وہ دائیں طرف گھوم کر عمارت کی سائڈ میں آ گیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا دروازہ موجود تھا جس کے باہر ایک مسلح آدمی بڑے چوکنے انداز میں کھڑا تھا۔ میکانگر کو دیکھتے ہی اس نے دروازہ کھول دیا اور میکانگر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک طویل راہداری تھی اور راہداری کے آخر میں ایک بڑا سا دروازہ موجود تھا جو لوہے کا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر سرخ رنگ کا ایک بلب جل رہا تھا۔ میکانگر نے دہلیز کے ایک کونے کو بوٹ کی ٹو سے محسوس انداز میں دبایا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور میکانگر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا ہال تھا جس میں چاروں طرف اذیت دینے والے آلات نصب تھے، ایسے حیرت انگیز اور خوفناک آلات کہ انہیں دیکھ کر ہی آری دل کانپ اٹھا تھا۔ ہال کے درمیان میں چھت میں نصب لوہے کے کڑوں سے زنجیریں لٹک رہی تھیں جن کے آخری سرے پر بڑے بڑے کڑے تھے اور صفدر اور کیپٹن شیل کے دونوں پایوں ان کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ سر کے بل ان زنجیروں سے لٹک رہے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھ ان کی پشت پر باندھ دیے گئے تھے اور سروں کے نیچے بڑے بڑے بجلی کے ہیٹر رکھے ہوئے تھے جن میں تیز آگ دہک رہی تھی۔ ہیٹروں سے ان دونوں کے سر تقریباً 4-5 فٹ بلند تھے۔ انہوں نے آنے والے چاروں افراد بڑے مودبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ صفدر اور کیپٹن شیل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، شاید ہیٹروں سے نکلنے والی تیز حدت نے انہیں ہوش میں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے چہرے خون کے دباؤ اور جبڑوں کی حدت سے سرخ پڑ گئے تھے۔ دیکھو، جہاں تک میرا اندازہ ہے تم دونوں کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے، اگر واقعی ہے تو پھر تم سے میری کوئی دشمنی نہیں، میں قانون کی بالادستی کا قائل ہوں، لیکن اگر تمہارا تعلق کسی مجرم تنظیم سے ہے تو پھر میں تمہارے جسم کی تمام چربی نکال دوں گا۔ اور سنو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اسٹار برادرز ہمارے دشمن نمبر 1 ہیں، اگر تم سیکرٹ سروس سے متعلق ہو، اسٹار برادرز کے خلاف کام کر رہے ہو، تو پھر میں اور میرے تمام آدمی تمہارے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میکانگر نے ان دونوں کے سامنے رکتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں کہا، ہمارا تعلق سیکرٹ سروس سے نہیں، لیکن ہم اسٹار برادرز کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ رکا اسٹار برادرز کے سامان سے ملا تھا، وہ اس رکے سے ہم یہی سمجھے تھے کہ تمہارا تعلق اسٹار برادرز سے ہے، اور چونکہ وہ اچانک ہماری نظروں سے غائب ہو گئے تھے اس لیے ہم تمہارے پاس چلے آئے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تم کبھی بھی اپنی زبان سے سیکرٹ سروس سے تعلق کا اقرار نہیں کرو گے۔ بہرحال مجھے تمہاری بات پر مکمل یقین ہے اور میں تم لوگوں سے بھرپور تعاون کروں گا، میکانگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اپنے آدمی کو محسوس اشارہ کیا اور اس کے اس آدمیوں نے تیزی سے ان دونوں کے سروں سے ہیٹر ہٹا لیے اور پھر باقی دو نے ایک مشین چلا کر زنجیریں نیچے کیں۔ چند لمحوں بعد صفدر اور کیپٹن شیل فرش پر پڑے ہوئے تھے، ان کے پیر زنجیروں کے کڑوں سے علیحدہ کر دیے گئے، ان کے ہاتھ بھی کھول دیے گئے اور وہ دونوں تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے دوستوں کا سامان انہیں واپس کر دو، میکانگر نے کہا تو دو آدمی تیزی سے ایک طرف بڑھے اور پھر انہوں نے کونے میں پڑا ہوا سامان اٹھا کر انہیں واپس کر دیا، جن میں بھرے ہوئے ریوالور اور B3 ٹرانسمیٹر بھی شامل تھے۔ صفدر نے دیکھا کہ B3 ٹرانسمیٹر آف تھا، جبکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے اسے آن کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میکانگر نے ہی اسے آف کیا ہوگا۔ اب تمہیں میری دوستی کا یقین آ گیا، آؤ میرے ساتھ، میکانگر نے کہا اور تیزی سے واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر اور کیپٹن شیل اس کے پیچھے چل پڑے، انہیں سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اس خلاف توقع حالات میں وہ کیا اقدام کریں۔
چند لمحوں بعد وہ دوبارہ اسی دفتر میں آ گئے جہاں وہ دونوں بے ہوش ہوئے تھے۔ سنو، تم جس طرح چاہے تسلی کر لو، اسٹار برادرز یہاں نہیں آئے اور وہ یہاں آ بھی نہیں سکتے، کیونکہ دشمن کے پاس کوئی خود چل کر نہیں آتا، اور اگر وہ آ جاتے تو پھر میں بڑی خوشی سے ان کی لاشیں تمہارے حوالے کر دیتا۔ مکانگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن پھر اس رکے کی کیا تک بنتی ہے؟ صفدر نے سوچتے ہوئے کہا، یہ رکا جعلی ہے، کیونکہ اس میں وہ محسوس نمبر موجود نہیں ہے جس سے یہ اصلی بنتا۔ جہاں تک میرا خیال ہے اسٹار برادرز نے کسی خاص مقصد کے لیے اس رکے کو تیار کیا ہوگا، لیکن شاید انہیں ابھی اسے استعمال کی ضرورت نہیں پڑی۔ بہرحال وہ جس حیثیت سے بھی یہاں آئے انہیں میری نظروں سے کوئی بھی نہیں چھپا سکتا، مکانگر نے کہا۔ بہرحال وہ کسی نہ کسی صورت میں تم سے رابطہ ضرور کریں گے، اس بات کا ہمیں یقین ہے۔ تمہارے باس کا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے تمہارے ٹرانسمیٹر پر تمہارے لہجے میں اس سے بات کی ہے، اس نے تمہیں اس ریسٹورانٹ کی نگرانی کا حکم دیا ہے، اور اسے گفتگو سے میں نے انداز لگایا ہے کہ تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے، اور اسی وجہ سے میں نے اپنا ارادہ تبدیل کیا ہے، کیونکہ میں سیکرٹ سروس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ پھر اسے تم چاہو تو بڑی خوشی سے میرے ریسٹورانٹ کی جس طرح چاہو نگرانی کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن تمہارے ساتھ تعاون کے لیے میری بھی ایک شرط ہے۔ مکانگر نے کہا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر اسٹار برادرز یہاں نہ آئیں تو تم میرے ساتھ تعاون کرو گے، اس کے متعلق معلومات مجھے بھی دو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دونوں یہاں سے زندہ بچ کر نہ جائیں، اس شرط پر ہماری دوستی قائم رہ سکتی ہے۔ مکانگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ صفدر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو سنو، پھر تم نگرانی کرو اور اپنا ٹیلی فون نمبر مجھے بتا دو۔ اگر اسٹار برادرز نے کسی بھی انداز میں یہاں رابطہ قائم کیا تو میں تمہیں مطلع کر دوں گا۔ مکانگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خود ہی تم سے رابطہ کر لیں گے۔ صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا، اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ مکانگر نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے دوستانہ انداز میں مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ صفدر اور کیپٹن شیل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے مصافحہ کیا، اور پھر وہ تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف مڑ گئے۔ وہ جلد از جلد ریسٹورانٹ سے نکل کر ایکس2 سے رابطہ قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ بدلے ہوئے حالات کے مطابق اس سے نئی ہدایات لے سکیں، اور پھر چند لمحوں بعد وہ دونوں اطمینان سے چلتے ہوئے ریسٹورانٹ سے باہر آ گئے۔ میرا تو خیال تھا کہ اچھی خاصی اٹھک بیٹھک کرنی پڑے گی، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیپٹن شیل نے کار میں بیٹھتے ہوئے پہلی بار زبان کھولی۔ ہاں، کچھ عجیب سی حالات ہو گئے ہیں، صفدر نے جواب دیا، اور پھر کیپٹن شیل نے کار آگے بڑھا دی۔ اسی لمحے ایک سیاہ رنگ کی کار آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کی کار کے قریب سے گزری اور ریسٹورانٹ کے مین گیٹ سے ذرا آگے جا کر رک گئی۔ ان دونوں نے ایک نظر اس کار کو دیکھا اور پھر آگے بڑھتے چلے گئے۔ وہ شاید کسی سنسان جگہ پر رک کر ایکس2 سے رابطہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ سیاہ رنگ کی کار کے دروازے کھلے اور پھر دو لہیم شہیم آدمی اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتے مین گیٹ میں داخل ہو گئے۔ یہ اسٹار برادرز تھے جن کی تلاش میں صفدر اور کیپٹن شیل آئے تھے، لیکن ناکام لوٹ رہے تھے۔ گولی کرنل کے بازو میں لگی تھی اور اچانک جھٹکا لگنے سے وہ زمین پر گر پڑا تھا، اور عین اسی لمحے کسی گاڑی کے سڑک پر رکنے کی آواز سے وہ یکدم گھبرا گئے، اور اسی گھبراہٹ میں ٹام نے بھاگنے کا کہہ دیا اور وہ بے اختیار آگے کی طرف بھاگ نکلے۔ البتہ ٹیری نے اپنی فطرت کے مطابق بھاگتے بھاگتے بھی پیچھے مڑ کر عمران پر گولی چلا دی، اور پھر عمران کے حلق سے نکلنے والی چیخ نے اس کے ذہن کی خاصی تسکین پہنچائی تھی۔ کافی دور تک تو وہ بے تحاشا بھاگتے چلے گئے۔ کرنل بھی بازو سنبھالے ان کے ساتھ ساتھ تھا، اور پھر سب سے پہلے ٹیری رکا اور اس کو دیکھ کر ٹام اور کرنل بھی رک گئے۔ یہ کیا حماقت ہے کہ ہم پاگلوں کی طرح بے تحاشا دوڑتے چلے جا رہے ہیں، ٹیری نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم صرف 3 ہیں اور کرنل زخمی بھی ہے، نہ جانے گاڑی میں کتنے افراد آئے ہوں گے، ٹام نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ ہماری یہ مصلحت کی باتیں مجھے زہر لگتی ہیں، ہم اس ملک میں چوروں کی طرح بھاگنے کے لیے تو نہیں آئے۔ وہ جتنے بھی ہوں اسٹار برادرز کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، ٹیری نے اصیلی لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے واپس اس جگہ کی طرف دوڑنے لگا جہاں اس نے عمران کو گولی ماری تھی۔ ٹام اور کرنل کو بھی مجبوراً اس کے پیچھے جانا پڑا، اور پھر جب وہ اس جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سڑک پر ایک ہیوی لوڈر ٹرک کھڑا تھا، اور ایک آدمی عمران کے ساتھی کو سہارا دے کر ٹرک کے کیبن میں سوار کرا رہا تھا، جبکہ دوسرے نے عمران کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ٹرک تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ آدمی تو چل رہا ہے جسے میں نے کار میں گولی ماری تھی، اور شاید کرنل پر فائر بھی اسی نے کیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ عمران بھی نہیں مرا ہوگا۔ یہ لوگ بہت ڈھیٹ واقع ہوئے ہیں، ٹیری نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے، ان دونوں کو کسی صورت میں بچ کر نہیں جانا چاہیے، ٹام نے بھی کہا، اور پھر وہ سب بے تحاشا اپنی کار کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ مگر کار کا اسٹیئرنگ تو تم نے توڑ دیا تھا، کرنل نے کار کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ وہ میں ٹھیک کر لوں گا، یہ میری خاص تکنیک ہے۔
میں کار خریدتے ہی اس کے اسٹیئرنگ میں یہ سسٹم تیار کرا لیتا ہوں کہ جب چاہوں اسے جھٹکا دے کر ایسا بنا لوں جیسے ٹوٹا ہوا ہو، اور جب چاہوں اسے ٹھیک کر لوں، ٹام نے ڈرائیونگ سیٹ پر اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹیری بھی پھرتی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ کرنل کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹام نے بڑی پھرتی سے اسٹیئرنگ کو دوبارہ کنیکٹنگ راڈ سے جوڑ کر محسوس انداز میں جھٹکا دیا تو اسٹیئرنگ دوبارہ فٹ ہو گیا، اور پھر اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے تیزی سے اس طرف موڑنے لگا جدھر وہ ٹرک رکا تھا۔ ٹیری نے پچھلی نشست کے نیچے پڑا ہوا اپنا بریف کیس گھسیٹا اور پھر اسے کھول کر اس کا سامان الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک خفیہ جیب سے ایک ٹینس کی گیند جتنا بم نکال لیا اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں سے تھام کر دونوں ہاتھوں کو مخالف سمت میں گھمایا اور اس کے ساتھ ہی بم میں سے ٹک ٹک کی آواز نکلنے لگی۔ میگنیٹ بم پھینکو گے؟ ٹام نے پوچھا۔ ہاں، میں اس ٹرک کے پرہچے اڑا دینا چاہتا ہوں، ٹیری نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹام نے کار کی رفتار خاصی تیز کر رکھی تھی اور پھر ایک چوک پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ ابھی تک ٹرک انہیں نظر نہ آیا تھا، یہاں سے 4 سڑکیں جاتی ہیں، نہ جانے ٹرک کون سی سڑک پر گیا ہوگا۔ ٹام نے کار روکتے ہوئے پوچھا۔ یہ دائیں طرف والی سڑک شہر سے باہر گھوم کر جاتی ہے، ٹرک اس کے اندر تو جا ہی نہیں سکتا، اس لیے یقیناً وہ اسی سڑک پر گیا ہوگا۔ اور پھر ٹام کو اچانک سڑک کی دوسری سائڈ پر بنی ہوئی ایک پولیس چوکی نظر آ گئی جس کے باہر ایک سپاہی کھڑا ہوا تھا۔ ٹام نے کار اس کے قریب جا کر روک دی جس کو کہ ٹیری نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بم نیچے کر دیا تاکہ سپاہی کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ یہاں سے کوئی ہیوی لوڈر ٹرک گزرا ہے؟ ٹام نے بڑے تحقیرانہ لہجے میں سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، تھوڑی دیر پہلے گزرا ہے، شاید اگلے موڑ پر ہو، سپاہی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور ٹام نے کار آگے بڑھا دی۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ ٹرک باہر والی سڑک پر ہی گیا ہوگا، ٹیری نے کہا اور ٹام نے سر ہلا دیا، اور پھر ٹام کار کی رفتار لمحہ بہ لمحہ تیز کرتا چلا گیا اور پھر ایک موڑ مڑتے ہی انہیں دور سے وہی ٹرک جاتا ہوا نظر آ گیا۔ وہ خاصی تیز رفتاری سے دوڑا چلا جا رہا تھا۔ یہ اس لیے اسپیڈ میں جا رہے ہیں تاکہ اگلے چوک کے قریب جنرل ہسپتال میں عمران اور اس کے ساتھی کو پہنچا دیں۔ اوہ، واقعی اس بات کو تو خیال مجھے نہیں رہا کہ جنرل ہسپتال تو اسی بیرونی سڑک پر ہی واقع ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ دونوں سڑک پر ہی نہ مر گئے ہوں تاکہ زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا جا سکے۔ ٹام نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ زخمی تو زخمی، یہ ٹرک بھی کبھی ہسپتال تک نہ پہنچ سکے گا، ٹیری نے شفاق لہجے میں کہا۔ اور پھر جیسے ہی ٹام کی کار ٹرک کے قریب پہنچی، ٹیری نے چیخ کر ڈرائیور سے مخاطب ہو کر پوچھا جو اس کی سائڈ پر بیٹھا تھا۔ وہ زخمی کہاں ہے؟ کیا وہ ٹرک میں ہے؟ ٹیری نے حتی الوسع چیخ کر کہا۔ وہ شاید اطمینان کر لینا چاہتا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی ٹرک میں موجود بھی ہیں یا نہیں، اور ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ باہر نکال کر انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس کے اشارے سے واضح تھا کہ وہ ٹیری کی بات ہی نہ سمجھ سکا ہے، اس نے شاید یہ سمجھا تھا کہ وہ اسے راستہ نہ دینے پر بگڑ رہے ہیں۔ بم بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح ٹیری کے ہاتھ سے نکلا اور پھر ٹرک کی باڈی کے ساتھ اس طرح چپک گیا جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹتا ہے۔ چلو بم پھٹنے والا ہے، ٹیری نے چیخ کر ٹام سے کہا، اور ٹام نے یکدم فل ایکسیلیٹر دبا دی اور کار اچھل کر آگے بڑھی اور پھر بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ 1 منٹ میں کار اور ٹرک کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا۔ کرنل اور ٹیری مڑ کر پیچھے آتے ہوئے ٹرک کو دیکھ رہے تھے، پھر اچانک ان کی پشت پر ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ حادثہ ہونے کے باوجود ٹام کی کار لڑکھڑا گئی۔ وہ مارا گیا، ٹیری نے ہوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ٹرک کے تباہ ہونے سے روحانی مسرت حاصل ہو رہی ہو۔ ٹام نے بیک مرر میں دیکھا کہ دھماکہ ہوتے ہی ہیوی لوڈر ٹرک کے پرزے فضا میں اڑ گئے۔ واقعی میگنیٹ بم انتہائی طاقتور تھا، اس نے اتنے بڑے ٹرک کے پرہچے اڑا دیے تھے۔ اسے میگنیٹ بم کی طاقت کا بخوبی احساس تھا۔ بظاہر یہ چھوٹا سا تھا مگر اتنا طاقتور تھا کہ پوری ٹرین کو اڑا سکتا تھا۔ یہ تو پھر ایک ٹرک تھا۔ اب تو تسلی ہو گئی، ٹام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب عمران اور اس کے ساتھی کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چلے تھے اسٹار برادرز سے ٹکرانے، ٹیری نے حقارت بھرے لہجے میں جواب دیا اور ٹام کار آگے بڑھائے لیے چلا گیا۔ اور پھر جلد ہی ایک کنیکٹنگ روڈ پر اس نے کار موڑ دی۔ یہ ٹرک بیرونی سڑک کو شہر والی سڑک سے ملاتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ جلد ہی شہر پہنچ جائیں گے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ اچانک کرنل نے پوچھا۔ اس نے اپنی قمیض پھاڑ کر خود ہی بازو پر پٹی باندھ لی تھی اور ویسے بھی گولیاں چٹتی ہوئی لگی تھی اور صرف گوشت زخمی ہوا تھا، ہڈی محفوظ رہی تھی، اس لیے اسے کچھ زیادہ تکلیف محسوس نہ ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں شہر میں کسی ہوٹل میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ سیکرٹ سروس کے ممبر اب شکاری کتوں کی طرح ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے، ٹیری نے جواب دیا۔ ہاں،
کوڈور ریسٹورانٹ والے پروگرام پر عمل کیا جائے. ویسے بھی وہ ساحل پر واقع ہے، شہر سے دور، وہاں سیکرٹ سروس کا خیال بھی نہیں جا سکتا. ٹام نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا. ارے ہاں، اس کا تو مجھے خیال بھی نہیں رہا. ٹھہرو، میں وہ خط تلاش کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں وہاں پہنچنے سے پہلے میک اپ بھی کرنا ہوگا، ورنہ میکانگر تو ہمیں پہچانتے ہی گولی مار دے گا. ٹیری نے دوبارہ اپنے بیگ کو اٹھا کر کھولتے ہوئے کہا. اس لیے تو وہ خط ہم نے تیار کیا تھا تاکہ میکانگر کو شک بھی نہ ہو سکے اور وہ نادانستگی میں ہم سے بھرپور تعاون کرے. بعد میں جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ اپنے دشمنوں سے تعاون کرتا رہا ہے تو اس کی حالت قابل دید ہوگی. ٹام نے ہنستے ہوئے کہا. ارے خط تو دونوں بیگوں میں نہیں ہے، کہیں گر پڑا ہے، ٹیری نے مایوس لہجے میں کہا. اور ٹام نے یہ سنتے ہی کار ایک طرف روک دی. اچھی طرح چیک کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خط تم ذیشان کالونی والی کوٹھی میں چھوڑ آئے ہو. ٹام نے تشویش بھرے لہجے میں کہا. میرا خیال ہے وہیں رہ گیا ہے، میں نے جلدی میں سامان سمیٹا ہے، وہ کہیں گر گیا ہے. ٹیری نے سر جھکاتے ہوئے کہا. او پھر تو ہمیں کموڈو ریسٹورانٹ کا رخ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سیکرٹ سروس نے اس کی کوٹھی کی ضرور تلاشی لی ہوگی، اور اگر لی ہے تو وہ ان کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر وہ یقیناً کموڈو ریسٹورانٹ کو گھیر لیں گے. ٹام نے جواب دیا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹرز پر بھرپور حملے کرنے کے لیے میکانگر کے خصوصی تربیت یافتہ آدمیوں کے بغیر کام بھی تو نہیں ہو سکتا. ٹیری نے تشویش بھرے لہجے میں کہا. میرا خیال ہے کہ دوبارہ راجر سے رابطہ پیدا کیا جائے، وہ ہمارے لیے کسی کرایہ کی کوٹھی کا بندوبست کر سکتا ہے اور آدمی بھی دے سکتا ہے. ٹام نے کہا. نہیں، وہ قطعاً کمزور آدمی ہے، پہلے بھی وہ عمران کے ہتھے چڑھ چکا ہے، اس کی طرف رخ کرنا تو اپنی موت کو دعوت دینے جیسا ہے. کرنل نے فوراً ہی ٹام کی تجویز رد کرتے ہوئے کہا. تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس خط کے ذریعے ہی میکانگر سے رابطہ پیدا کریں؟ اسے کوئی اور چکر بھی تو دیا جا سکتا ہے. ٹیری نے سوچتے ہوئے کہا.